मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने जो हमें दुनिया में भेजा है वो भी कोई काम दे के भेजा है, फरागत के लिए नहीं भेजा। तो मसला ये है कि हम थाईलैंड आ गए, बैंकॉक आ गए, मेरा भी एक हदफ है यहाँ आने का, बयानात करना। अगर मैं यहाँ आऊँ और बयान ना करूँ तो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया वो कहेंगे मौलवी साहब खाना तो खा रहे हो, ठीक है, खर्चा भी करा दिया और जो आपका काम था वो आप पूरा नहीं कर रहे। तो भाई मैं भी यहाँ मुसाफिर हूँ, एक हदफ लेके आया हूँ, आप भी यहाँ मुसाफिर हैं, एक हदफ लेकर आए हैं। तो दुनिया में भी हम मुसाफिर हैं और एक हदफ लेकर आए हैं। ये है इस्लाम की बुनियादी दावत और ये है इस्लाम और मुसलमान और गैर मुस्लिम का फ़र्क। हमारे यहाँ मुसलमान और गैर मुस्लिम में जो फ़र्क है ना वो क्या है? वो फ़र्क ये है कि मुसलमान जब पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है और बच्चे का अकीक़ा होता है और ख़तने भी हो जाती हैं और ईद की नमाज भी पढ़ लेता है वो। ये बुनियादी फ़र्क नहीं है। इस्लाम में और गैर मुस्लिम में जो बुनियादी फ़र्क ये है वो ये है कि इस्लाम इस दुनिया को मुसाफिर खाना कहता है और ये बताता है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, उनकी कुछ ज़िम्मेदारी लगाई है, इस सफ़र में उन्होंने ये काम करना है, नहीं करेंगे तो उनसे इसके बारे में फिर सवाल होगा। यहाँ तक समझ गए? मैं समझा पाया हूँ अपनी बात को? ऐसा ही नहीं है, दुनिया में कोई भी काम ऐसा ही नहीं होता। भाई ऐसे ही आया हुआ है बैंकॉक, क्यों आया हुआ है? वैसे ही आया हूँ। भाई कुछ घूमने आए होगे, तफरी करने, नहीं मैं वैसे ही आया हूँ। मैं जहाज जा रहा था, हमने कहा चलो बैठ जाओ। तो आप उसको पागल सेंटर में जमा कराओगे कि नहीं कराओगे? क्या ख्याल है भाई? आप बोलेगे भाई यहाँ भी गिद्दू बंदर हर जगह होता है, तो यहाँ भी पागल सेंटर है भाई, इसको जमा कराओ। आया किसी मकसद के तहत था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई दिमागी चोट लगी है, अभी बेचारे का दिमाग काम नहीं कर रहा, ये भूल गया कि मैं थाईलैंड आया क्यों था। तो याद रखें, दुनिया में कोई भी अक्लमंद आदमी फजूल काम नहीं करता। कल मैं एक मिसाल दी, आपको भी एक मिसाल देता हूं। देखिए, मेरे हाथ में एक गिलास हो, मैं बयान कर रहा हूं और हाथ लगने से वो गिलास जमीन पे गिर जाए और टूट जाए, तो आप मुझसे उसकी रीज़न पूछें कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा। अल्लाह करे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। चंद थोड़ी देर की बात होगी, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझें, इसको ज़ाया ना करें, इसको बार बार मेरी इन बातों पे बैठ के तन्हाई में गौर करें कि मौलाना साहब जो बात कहकर गए थे वो सही थी या गलत थी। मेरा हाथ लगे गिलास पे और वो गिलास नीचे गिर के टूट जाए, आप मुझसे पूछें कि मौलवी साहब आपने एक काम किया है, वो काम ये है कि गिलास तोड़ा है, तो क्या आप इसकी रीज़न बता सकते हैं, वजह बता सकते हैं कि क्यों तोड़ा? मैं जवाब में कहूँगा भाई तोड़ा नहीं है, गलती से, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें ना ताकि मुझे एहसास रहे आप जाग रहे हैं। मैं कहूँगा भाई तोड़ा नहीं है, गलती से टूट गया है। भाई बयान कर रहा था, हाथ भी हिला रहे थे हम, बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना समझाने के लिए, तो वो गिर गया। आप कहेंगे भाई ठीक है, गलती हो गई, इंसान से होती है। लेकिन अगर वो गिलास यहाँ रखा हुआ है और मैं उसको बाकायदा उठाऊं और धड़ाम से ज़मीन पे मार के तोड़ दूं, आप पूछेंगे भाई मुफ्ती साहब ये गिलास आपने क्यों तोड़ा, तो मैं ये कह सकता हूं कि खुद ही टूटा है। मैं कहूँगा भाई मैंने तोड़ा है। अब आप पूछेंगे क्यों तोड़ा, तो मुझे कोई रीज़न बयान करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मैं कहूँगा वैसे ही,
کوئی مقصد نہیں ہے، یہ میں نے ایک کام کیا وہ ویسے ہی کیا، میں نے کہا یار ایسے لگ رہا ہے اٹھا کے توڑ دو اس کو، تو آپ میرا بیان سنیں گے، پھر بولیں گے مولوی صاحب پھر ملاقات ہو، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یوٹیوب پہ آپ کو دیکھا تھا، کچھ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آپ کتنے عقل مند آدمی ہیں، آپ کی تو حرکتیں ہی عجیب عجیب ہیں، بلا وجہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کر دیا، گلاس توڑ دیا۔ آپ مفتی تو دور کی بات، آپ ایک نارمل انسان ہی نہیں ہیں، آپ تو ایب نارمل لگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو دیکھو اس سے ایک اصول اور ضابطہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام خود بخود ہو جائے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، چلتے ہوئے دھاڑ کر کے ٹھک گئی گاڑی، اب آپ وہ پوچھے کیوں ٹکر کیوں ماری، تو بولے بھائی ماری نہیں ہے، لگ گئی ہے۔ باقاعدہ کسی کو ہٹ کریں گے تو پھر اس کی ریزن ہوتی ہے، بھائی کوئی دشمنی تھی یا کیا مسئلہ تھا۔ تو جو کام خود بخود ہوتا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، لیکن جو کام باقاعدہ ارادے سے کیا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ کو وہ وجہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، کوئی دیوبندی بریلوی کوئی پھڈا وٹ تو نہیں ہے نا اس میں، کوئی سفید پگڑی وائٹ پگڑی، لوگ کہتے ہیں نا مولوی لوگوں نے اتنی فرقواریت، ہر آدمی اپنے فرقے کی طرف کھینچ رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی نا میں نے، سیدھی سی بات ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کام اتفاق سے ہوتے ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی نظم نہیں ہوتا، اور جو کام کیے جاتے ہیں ان میں آپ کو ایک نظم و ضبط باقاعدہ نظر آئے گا۔ جیسے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، دیوار یقیناً وہ خود کھڑی نہیں ہوئی، اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، اس دیوار کو کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ دیوار میں اینٹیں ترتیب سے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاں اگر دو چار اینٹیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہوں، ایک اوپر ایک نیچے اور دائیں بائیں، تو عین ممکن ہے کوئی ہوا چلی ہو، طوفان آیا ہو، زلزلہ آیا ہو اور یہ خود بخود ایک دوسرے کے اوپر آ گئی ہوں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے بھائی شاید میں سمجھا نہیں پا رہا بات کو، بھائی بات صحیح کر رہا ہوں نا؟ جو کام ترتیب سے کیا جاتا، جو خود سے کام ہوتا ہے نا اتفاق سے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی، لیکن جو کام ترتیب والا ہے تو وہ خود سے نہیں ہوا۔ جیسے انہوں نے بیان کے لیے یہاں کیمرہ فٹ کیا، آپ لوگ یہاں کے بیٹھے، آپ کی دعوت کا انتظام کیا، تو یہ خود نہیں ہوا۔ یہ جو خربوزے کھائے ہیں ٹھیک ہے، یہ کٹے ہیں باقاعدہ ترتیب سے، چھلکے اترے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھئی وہ خربوزہ الماری سے نیچے گرا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گر کے چھلکے الگ ہو گئے اور اس اندر کا گودا الگ ہو گیا، اور وہ کٹ 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 کر کے چھری پہ گرا تھا تو کٹنگ بھی ہو گئی اس کی، تو آپ بولیں گے بھائی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، تھائی لینڈ میں کہاں سے ہوگا ایسا، کہیں بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو بھائی ایک خربوزے کو ترتیب سے کاٹنے کے لیے کسی دماغ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ غلط سلط کاٹ دے گا، اتفاق سے کٹے گی غلط، اور اگر ماہر آدمی نہیں ہوگا وہ خربوزہ نہیں کاٹ سکتا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن لوگوں کو کیا دعوت دے رہا ہے، قرآن بتا کیا رہا ہے لوگوں کو؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ہماری ان باتوں کا جواب دو۔ آج دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر اس کائنات کو بنانے والے نے جو انسانوں سے بات چیت کی ہے، ان کو کچھ کہا ہے، اسے سننے اور پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ صرف مردوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے بنے ہو یعنی اتفاق سے بن گئے، یہ سوال پوچھ رہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ قرآن کا سوال سمجھ میں آیا؟ قرآن کہہ رہے تم اتفاق سے بن گئے ہو، اس پہ غور کرو بیٹھ کے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دو اینٹیں آپس میں جڑ نہیں سکتی اتفاق سے، یہ پورا روبوٹ چلتا پھرتا۔ کوئی جاپان کے سائنٹسٹ کی آپ نے کہیں ورک شاپ میں گئے، اس میں دیکھا کہ بڑا خوب زبردست روبوٹ ہے، سائنسدان سے آپ نے پوچھا کہ یار یہ روبوٹ کس نے بنایا؟ وہ ایک ہے ڈارون کا نظریے کے مطابق جب انسان بندر سے انسان بن سکتا ہے تو کیا کیلوں سے اور لوہے سے روبوٹ نہیں بن سکتا؟ لہذا یہ روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے۔ آپ مان لیں گے اس کی بات؟
عجیب بات ہے کہ ایک روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا، روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ انسان یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا، اور ڈارون کی تھیوری درست ہو گئی یہاں آ کے۔ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک روبوٹ کو تو کوئی سائنسدان بنائے تو بنے، اور وہ بھی ہزاروں سال کی محنت کے بعد، اور روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں نا یہاں جو بتا رہے تھے اسکن کی، میں نے کہا 1 سال آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اسکن میں، تو 1 سال تک اسکن کے بارے میں کیا پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے؟ بھائی کھال ہے نا، کھال 2-4 دن میں ہو جانا چاہیے کورس پورا کمپلیٹ۔ بھائی اسکن یہ ان چیزوں سے بنتی ہے، یہ پھوڑے ہوتے ہیں، یہ پھنسیاں ہوتی ہیں، اس کا یہ علاج ہے، یہ مرہم، ختم۔ نہیں بھائی، اسکن کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سال تک پڑھتے رہتے، اتنی پیچیدہ، یعنی اسکن اللہ نے اتنی پیچیدہ بنائی ہے، اس کی بیماریاں، اس کے علاج۔ تو اتنی پیچیدہ مشین، وفی انفسکم، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لو تو تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی ہے بنانے والا، کسی نے بنایا ہے، کوئی خالق ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، ڈیجیٹل کیمرہ جس سے آج لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، میں نے خود ماہرین سے سنا ہے جو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہر ہیں، جو موجد ہیں، موجد تو نہیں لیکن انہوں نے پڑھا ہے اس کیمرے کو، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی نقل ہے۔ سائنسدانوں نے غور کیا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو، یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو بن رہی ہے، اس پروسیس کو کاپی کیا ہے، یعنی انسانی آنکھ کو کاپی کر کے کیا ایجاد کیا گیا ہے؟ بولیں بھائی، کیمرہ ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، یہ کیمرہ خود سے نہیں بن سکتا، تو اس کیمرے نے جس کیمرے کو کاپی کیا ہے وہ کیمرہ خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ ارے بھائی کاپی کرنا آسان ہے، دیکھو جاپان ایک موبائل نکالتا ہے تو چائنا فوراً کاپی کر دیتا ہے، کاپی کرنے میں ٹائم، کیا خیال ہے؟ تو کاپی بھی کوئی خود بخود نہیں ہوتی، کوئی کرتا ہے، تو اوریجنل جو چیز ہے اس کو وہ خود بخود کیسے بن گئی؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے لینس لگا دی ہماری آنکھوں میں، اور وہ روشنی کو جذب کرنے کے لیے بلیک کلر کی پلکیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے، پورا ایک سسٹم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے، باقاعدہ توڑا گیا ہے، یہ کسی نے کیا ہے، یہ آنکھیں بنائی ہیں، یہ ناک بنائے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تو آنکھیں نہیں بنائی؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ولسانن، کیا یہ زبان ہم نے نہیں بنائی؟ یہ خود سے بن گئی ہے۔ کیسے سینکڑوں ذائقے زبان محسوس کر لیتی ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھیں، وہ آپ کو یہ تو بتائے گا ہاتھ کے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، کھٹی میٹھی ترش، کچھ نہیں پتا چلے گا۔ یہی چیز آپ جب زبان پہ ٹپکاتے ہیں فوراً دماغ آرڈر دے دیتا ہے میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیا ہے یہ؟ کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسی سینسٹیو کچھ آلات نصب کر دیے ہیں جو فوراً بتا دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات میں مختصر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے جو انسان بن گیا۔ پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پانی کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اس نے، آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں۔ بھائی یہاں قریب میں تھانہ ہے، جب کوئی بات جو ہے نا، معذرت یہ میرا تقیہ کلام ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو میں پولیس بلوا لیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پولیس بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو اتنی انسان کی خدمت ہو رہی ہے، اور یہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے اللہ نے لگا دی ہے، تو ہمیں بھی تو کوئی ہدف دیا ہوگا نا کہ یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کرے گی، تم کیا کرو گے؟ اس سوال کا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔
گورے سے آپ پوچھو کہ بھائی کیوں بنایا, کہے گا کیوں بنایا, کیا مطلب, ویسے ہی بنا دیا. کسی گورے سے آپ پوچھیں بھائی اللہ نے تمہیں کیوں بنایا, پہلے تو اگر ایتھیسٹ ہوگا بولے اس کو تو ثابت کرو کہ بنایا ہے ہمیں کسی نے, کہے گا ہم خود سے بنے. آپ اس سے کہو یار یہ آنکھ ناک دماغ کیسے بن گئے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. ساری زندگی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں, اس کا جواب صرف مسلمان کے پاس ہے. اور پھر اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ نے بنایا ہے, کیوں بنایا, اس کیوں کا جواب, وہ کہتے ہیں گاڈ نے بنایا, کیوں بنایا, اس کیوں کا جواب ان کے پاس بولے نا بھائی نہیں ہے. جب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو پھر وہ لائف کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ وہ خود منتخب کرتے ہیں. اس کو وہ یعنی ایک آزادی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے میں بولو بھائی آزاد, میری نجی زندگی ہے, میرا لائف اسٹائل ہے, میں جیسے چاہوں گزاروں. بس کچھ اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے, باقی آپ کی اپنی منمانی زندگی ہے. آپ مندر جائیں, مسجد جائیں, نہیں جائیں, کچھ بھی کریں, آپ کی مرضی ہے. ہی سے شی بن جائیں یہ بھی اجازت دے دی, شی سے ہی بن جائیں. بھی کوئی بتا رہا تھا یہاں پہ بہت سے ہی ہیں جو شی بن گئے. میں کہا یار یہ کیا مذاق ہے بھائی, اللہ نے ہی بنایا آپ کیا بن گئے. اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہی ہے وہ شی کی نقل اتارے, پورا ہی شی بن جائے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. عورت بنتے نہیں ہیں, خواتین جیسی ڈریسنگ ہے یا بول چال کا اسٹائل خواتین جیسا اختیار کریں گے تو اللہ کی ان مردوں پر لعنت. اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت, اللہ نے بنایا عورت اور وہ اسٹائل کیا ان کا آدمیوں والا, ان پر بھی اللہ کی لعنت. تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو پوری جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنی بھائی. پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا بھائی, کیا خیال ہے مولوی صاحب. تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو اپنی جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو مذہب ان چیزوں میں کیا ڈالتا ہے, رکاوٹ. نہیں, الاؤ نہیں ہے. اللہ نے جو بنا دیا آپ کو اس پہ راضی رہنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے ہم مسلمان ہیں, یہاں پر آپ ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں, آپ کے چاروں طرف غیر مسلموں کی اکثریت ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. یہ فرق نہیں ہے کہ ہم سب کی معذرت کے ساتھ ختنے ہوئی ہوئی ہیں, یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی کرا لیتے ہیں, آج کل غیر مسلم بھی کرا رہے ہیں. یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ ہمارا عقیقہ ہوا تھا, ہم نے قربانی کا گوشت بھی کھایا ہے. یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے بھائی. قربانی ہر قوم کی اپنی ایک رسومات ہوتی ہیں اور ہر قوم میں اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. وہ ہر مذہب والے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی کوئی خاص دن منا لیتے ہوں گے, ہم نے بقرعید منا لی, عید منا لی, یہ بھی کچھ منا لیتے ہوں گے. یہ بھی فرق ہے, مگر یہ بڑا فرق نہیں ہے. اصل جو فرق ہے اسلام کا اور غیر مسلم کا وہ نظریاتی فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے, اور جس نے بنایا ہے وہ ہم سے کچھ سوالات پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے یہ ہدف دے کے دنیا میں بھیجا تھا, اس ٹارگٹ کو, اس ہدف کو تم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. یہ سوال ہوگا ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں. تو وہ ہدف کیا ہے, پہلے تو ہم یہ پہچاننے ہم کیوں آئے دنیا میں. آج جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو. وہ کیا کہتے ہیں, لائف کو انجوائے, بس یہی مقصد. تبھی وہ انٹرٹینمنٹ پہ پورا زور لگا رہے ہیں, کس طرح سے بس مزے کی زندگی گزرے. لہذا نائٹ کلب بھی کھول دیے انہوں نے, شراب کباب بھی ہے, اور اس پہ کچھ پابندیاں تھوڑی تھوڑی لگا دیں. بھائی بہت زیادہ پی کے اگر ٹن ہوا ہے, کچھ زیادہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر دے کہیں, تو پھر اس پہ تھوڑی سی پابندیاں ہیں, لیکن پینے پلانے کی اجازت. بھائی پیے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. زنا کی اجازت. فیملی سسٹم یہاں پر آپ زیادہ جانتے ہیں, تباہ ہو گیا بالکل. کل ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ایک شادی ہوئی ہے یہیں پہ, ابا اماں کی مرضی سے شادی ہوئی, نہ لڑکی راضی نہ لڑکا راضی. تو انہوں نے ابا اماں کی مرضی سے شادی بھی کر لی, اور اپنے گرل فرینڈ کا اپنا بوائے فرینڈ بھی ہے, اور بوائے اس لڑکے کی اپنی گرل فرینڈ بھی ہے. تو ابا کے لیے بیوی بھی ہے اور سائڈ میں اپنا گرل فرینڈ سسٹم بھی چل رہا ہے. تو وہ عید
یا ویسے جو ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان پہ وہ میاں بیوی ابا کی خاطر اماں کی خاطر گھر میں آ جاتے ہیں، اور باقی دنوں میں وہ بیگم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اور شوہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، کھلی چھوٹ ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کیا ہیں، غیر مسلم۔ یہ پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پھر یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زندگی کس نہج پہ گزارنی ہے۔ ہم نے اس ماحول میں ڈھلنا نہیں ہے، ہم نے اس ماحول کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی روشنی، تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اس سیدھے راستے میں سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آزمائش ہے ہماری، مسافر ہیں ہم یہاں پہ، ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھا عمل کون کر رہا ہے اور برا عمل کون کر رہا ہے، اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا ہم سے۔ اور پھر اس چیز کو اچھا کہنا ہے جس کو اللہ نے اچھا کہا، اور اس چیز کو برا کہنا ہے جس کو اللہ نے ہی کا شی بن جانا۔ ان کے معاشرے میں برا نہیں ہے لیکن اسلام میں برا ہے، لہذا ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے، ناممکن ہے۔ اب ایک صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا کہ میں نے کہا یہ ہی شی کیوں بن جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے کے لیے۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں تو پیسہ کماتے ہی اس لیے تاکہ ہی رہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا رہے؟ ہی کا سب سے بڑا پرابلم ہی کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یار میں اتنا اسٹرانگ رہوں کہ میں واقعی کیا بن جاؤں، ہی رہوں۔ تو فطرت کے کون قریب ہے؟ ہم قریب ہیں، یہ قریب ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں فطرت کے، نیچر کے۔ تو ہم اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کو ماننا، اسے ایک جاننا۔ اسلام میں شرک بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے ساتھ اگر ایک خدا کو بھی شریک کر لیا تو پھر ہزاروں خداؤں کو کرو یا ایک کو کرو، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ لوگ درجنوں بتوں کو پوچھتے ہیں۔ یہاں میں گیا تھا، وہ ان کے بڑا بت خانہ ہے، وہ کافی بڑے بڑے بت ہیں ان کے بنے ہوئے، سینکڑوں خدا ہیں ان کے، بارش والا ہے، یہ بزنس والا ہے، پتہ نہیں کون سا والا ہے۔ تو سینکڑوں بنا لو یا ایک بنا لو اللہ کے ساتھ، کسی ایک کو بھی، تو اللہ کی نظر میں کیا ہی ہے؟ برابر۔ تو اللہ کے ساتھ نہ کسی پیغمبر کو شریک کرنا ہے، یہ اسلام کی بنیادی دعوت۔ مدد صرف کس سے مانگنی ہے بھائی؟ بولیں بھائی، اللہ سے مانگنی۔ اسلام میں توحید تو بیس ہے اسلام کی۔ ایک اللہ نے بنایا اس کائنات کو، اس بنانے میں اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ تمام اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان اختیارات کو اللہ نے ڈیوائیڈ نہیں کیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا بارش وہ دے گا، فلاں وہ دے گا، اللہ کہتا ہے سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں، بس کسی کو میں نے اختیار نہیں دیے۔ یہ اسلام کی بیسک ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اسلام کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اور یاد رکھو اسلام میں یہ نظریہ ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی قرآن میں، بس ویسے ہی جیسے ہندو کہتے ہیں 7 جنم میں مریں گے، اچھے کام کریں گے تو آپ اگلے جنم میں اچھے خاندان میں پیدا ہوں گے، برے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے گدھے کی شکل میں آپ پیدا ہو جائیں یا گھوڑے کی شکل میں پیدا ہو جائیں۔ ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے، کس نے یہ بات کہی، تو ان کے پاس کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ قرآن بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے تم مر کے مٹی ہو جاتے ہو، لیکن قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، تمہارے ذرات کہاں کہاں تحلیل ہوتے ہیں ہوا میں، ہمیں ان تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ وہ جلا کے راکھ بن جاتے ہیں، اس راکھ کا ہمیں علم ہے۔ کسی جانور کی خوراک بنتے ہیں، اس جانور کے باڈی کا حصہ بنتے ہیں، اس کا ہمیں علم ہے۔ ہم ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، اس کی کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم ان نظریات کے حامل ہیں، ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں۔
دوسری بات اسلام نے یہ بتائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا. اب چونکہ دور میڈیکل سائنس کا ہے نا, سائنس کا دور ہے, تو لوگ ہر چیز کی سائنٹیفک دلیل مانتے ہیں کہ بھئی سائنسدان تو نہیں کہتے کوئی ایسا ہونے. اب کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے نا, جاپان کے سائنسدان اعلان کریں کہ بھئی ہماری یہ ریسرچ ہے کہ مردے ایک دن کیا ہوگا, زندہ ہوں گے, تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے. تو قرآن نے پھر اس کے دلائل دیے ہیں. سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, قبرستان کے, کوئی پرانا قبرستان تھا, اس سے کسی مردہ ہڈی کو نکال کے لایا. مردے جب قبر میں جا کے ہڈیاں بن جاتے ہیں نا, تو وہ آیا ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم جب مر کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن آئے گا اللہ ان مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھیں, اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے یا نہیں ماننا, تو پھر ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز اور رمضان اور شوال, یہ کیا تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟ میں مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی دیکھو جو میرے بیان سنتے ہیں, کہ یا تو پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ. اگر آخرت نہیں ہے تو جو ہم نے تھوڑی بہت ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں اسلام کی وجہ سے, کچھ تو حد بندی ہے نا ہماری, وہ حدود بھی کراس کر دینا چاہیے ہمیں. جب دنیا میں ہم آئے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو پھر تمیز سے انجوائے تو کریں نا. اور اگر آخرت ہے تو جتنا ہم اسلام سے دور ہیں اتنا پھر دور کیوں ہیں ہم؟ پورے اسلام میں کیوں داخل؟ اگر اسلام صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر پورا اسلام صحیح ہوگا نا, آدھا تو صحیح نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہے کہ جمعے کی حد تک تو اسلام صحیح ہے, فجر کی نماز میں اسلام کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ابھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا. جمعے کی نماز میں اسلام نے بہت صحیح حکم دیا, جمعہ پڑھو, فجر بھی پڑھو, یہ والا اسلام کا حکم میری سمجھ میں, بھائی بولے نا, لوگ یہی کہتے ہیں نا یار یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو بھائی اگر فجر پڑھنا غلط ہے تو پھر جمعہ پڑھنا بھی غلط ہے, عید پڑھنا بھی غلط ہے. اور اگر جمعے کی نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اسلام نے جیسے جمعے کا حکم دیا ویسے ہی فجر کا بھی تو حکم دیا ہے نا اسلام نے, کہ فجر کی نماز بھی پڑھو جماعت سے آ کے. بات یہ کہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا. ہم چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو جتنا کلچر اجازت دیتا ہے اسلام کو فالو کرنے کی, اتنا تو ہم کلچر کی وجہ سے اسلام پہ چل رہے ہیں. جہاں کلچر رکاوٹ بنتا ہے وہاں پھر کلچر پہلے ہے اور اسلام بعد میں چلا گیا. تو وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر اور کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو کے سڑ کے گل کے ختم ہو جائیں گی تو بھلا یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی؟ آج تک ہم نے کسی حکیم ڈاکٹر کو یہ بات کرتے ہوئے, بولے نا یار, نہیں سنا. ہم نے تو سنا ہی نہیں ایسا کبھی. حکیم جالینوس بھی گزر چکا ہے اور بڑے بڑے آئے ہیں, دوائیاں بنا کے گئے ہیں دنیا میں, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. سب یہی کہتے ہیں کہ موت کا کوئی حل, موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا, مگر حقیقت میں یہ اعتراض کس پر کیا ہے؟ اللہ پر, جس نے بنایا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ میں زندہ کروں گا, نبی نے تھوڑی کہا کہ میں زندہ کروں گا. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا اور اللہ نے یہ آیتیں نازل کی, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. فرمائے یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں گا, اسے کہیے کہ اپنا ماضی جھانک کے دیکھے. ایک غلیظ منی کا قطرہ تھا ناپاک, اللہ نے اسی پانی کے اندر آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, کیا کیا بنا دیا, آنتیں, دماغ اور یہ ساری چیزیں مشینری فٹ کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیا. اور ایسا بھیجا ہے کہ پانی سے بنا ہوا انسان, ایک گندے پانی سے بنا ہوا انسان ڈیبیٹ کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا میں مر جاؤں گا تو کون ہے جو مجھے زندہ کرے گا دوبارہ؟
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، فرمایا ایسا بن گیا بحث کرنے والا کہ بنانے والے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فقیر ہو نا، ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. بھائی ایک فقیر ہے، غریب ہے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. آپ اسے گھر میں لے کر گئے، اس کو نہلایا دھلایا، 3 پیس سوٹ پہنایا، کھانا وانا کھلایا، اور جیب میں آپ نے اس کے $500 رکھ دیے، اور اس کو بڑا اچھا آپ نے تیار شیار کر کے بولا بھائی چل بھی جا. اب وہ جاتے ہی آپ کو آنکھ دکھانے لگا، اپنی ٹائی آپ کے سامنے سیدھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے سوٹ بوٹ، اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا رہا ہے. آپ کو کیا کر رہا ہے؟ آپ ہی کی اوقات یاد دلا رہا ہے. آپ کو آپ کی گاڑی کے پرانے ہونے کا تانا دے رہا ہے، ابے تم پرانی گاڑی میں گھومتے ہو. تو آپ بولیں گے نا کہ ذرا اپنا ماضی جھانک کے دیکھ، تو چنچی ہوتی ہے یہاں پہ سمجھتے ہیں لوگ، تو چنچی کے، وہ چنچی ہوتی ہے رکشے ٹائپ کی ایک چیز، تو چنچی کے قابل نہیں تھا، تو موٹر سائیکل کے قابل نہیں تھا، تجھے میں نے لینڈ کروزر خرید کے دے دی، اب جس نے دی ہے تو اسی پر انگلیاں اٹھا رہا ہے بھائی. بالکل یہی انداز قرآن کا ہے کہ تم ناپاک قطرہ تھے پانی کا، جسم سے نکلو تو غسل فرض ہو جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو. اسی میں اللہ نے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر تمہیں گفٹ کر دی ہے، زبان دے دی. اسی زبان سے بنانے والے پر اعتراض کر رہے کہ میں جب مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا؟ مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، جس نے فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی بنائے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا تھا. پہلی مرتبہ اس نے پانی سے بنایا، اس لیے اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسی طرح سے بنا سکتا ہے، وہ تو ایک طریقہ اس نے دکھایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طرح سے بن گئے تو بھئی یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک طریقہ ہم نے دکھایا ہے. آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا. اما ہوا کو کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم کی پسلی سے بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتے ہیں. تو دیکھو بھائی، اسلام ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا. کوئی مٹی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس سے غفار بھائی بنیں گے، ستار بھائی بنیں گے، وسیم بھائی بنیں گے، چودھری صاحب بنیں گے، لیفٹنٹ بنے گا، کرنل بنے گا؟ اسی مٹی سے آم، خربوزے، گوشت، سب چیزیں بنتی ہیں. یہی پروسیس پھر والدین کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے اسپم بنتے ہیں، اسی سے انسان بن کے باہر نکل آتا ہے، اور مر کے دوبارہ کیا بن جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں 2 مراحل ہم نے دکھا دیے، پانی سے، مٹی سے انسان، اور انسان سے دوبارہ. تو اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، بنایا اسی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. 2 چیزیں دیکھ لی ہیں، تیسری دیکھی نہیں ہے، اس لیے دکھائی نہیں ہے کہ ان 2 کی وجہ سے اس تیسری پر یقین کر لو کہ جو 2 کام کر سکتا ہے وہ اگلا اسٹیپ بھی پورا کر سکتا ہے. ومنہا نخرجکم، سورہ طٰہٰ، فرمایا اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے گئے، اور دوبارہ اسی کو ریورس کر کے اسی مٹی سے انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بھائی ہمارا ایک حساب و کتاب کا دن ہے، اس میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. وہ سوال ہم سے ہوگا ان احکام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو دیے ہیں، وہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. وہ احکام کیا ہیں؟ وہ ان میں سب سے پہلا حکم ہے توحید. اسلام ایک خدا کے تصور کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا قائل، بول لو یار، بول لیا کرو اللہ کے بندے. دیکھو میں بھی اتنی انرجی صرف کر رہا ہوں نا، تو بولیں گے، مجھے احساس ہوگا میری بات سن رہے ہیں. تو اسلام کتنے خداؤں کا قائل ہے؟ ایک بس، دوسرا کوئی گاڈ نہیں ہے، ایک اللہ ہے بس. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی فرقہ بنتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام پیغمبروں کا قائل ہے. ہمارا اس قوم سے ایک اور اختلاف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں، جن کو تمام آسمانی مذاہب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. اور وہ تمام پیغمبروں پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. ان پیغمبروں کو وہ جیسے کہیں گے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا.
آج ہر آدمی کو لاجک چاہیے، بھئی اسلام نے یہ حکم کہا، اس کی لاجک کیا ہے؟ اب یہ قربانی آئی تھی نا، قربانی، ایک غیر مسلم نے مجھے کسی نے کہا یار وہ ایک غیر مسلم وزٹ کے لیے آئے ہوئے ان کو یہ قربانی کے جانور نہ دکھانا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ان کو سمجھانا کہ ہم لوگ اتنے جانور کاٹتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیا کر رہے ہو، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا ان کو یوں سمجھاؤ کہ ہم لوگ اس لیے کاٹتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کہ کیوں کاٹتے ہیں یہ جانور؟ بولو بھائی، اللہ. اب یہ کہ اللہ نے کہاں لکھا ہوا حکم دیا، ہم وہ لکھا ہوا دکھا دیں گے ان کو. پھر وہ کہے گا یہ اللہ ہی نے اللہ ہی کا حکم ہے، یہ بھی ہم ثابت کر دیں گے کہ بھئی یہ واقعی اللہ ہی کا حکم ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں. اگلا وہ آخر میں جو یہ سوال پوچھے گا، جب سب چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کاٹو، ہم کہیں گے جب اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا اور اس حکم کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو گیا تو پھر کیوں کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت، بولو بھائی، نہیں. پھر اللہ کے سامنے میری کیوں ہو، تو پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ کہے گا میں بھی کوئی آرڈر دوں تو آگے سے کیوں؟ اگرچہ اس کی لاجک بھی ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو پھر اس کی لاجک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم. غلام کا کام یہی ہے، ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اگر ہم آزاد ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے، اور آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے. ہم اپنا نہیں کھا رہے، ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میں آزاد ہوں، میں اپنی منمانی، بھائی آپ آزاد کہاں سے ہو گئے؟ یہ باڈی آپ کو، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ نے دی ہے. وہی ہے کہ اس غریب مسکین کو 3 پیس سوٹ ٹائی پہنایا اور وہ اکڑنے لگا کہ میرا اسٹائل، جو سیٹ جس نے دیا ہوگا بولے گا بھائی تیرا کہاں سے ہو گیا یار، ابھی تو دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا اور میں نے تجھے یہ سب چیزیں پہنائی اور اب تو میرے سامنے اکڑ رہا ہے. آزاد ہیں آپ اپنے جیسے انسان کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس کو فالو نہ کریں، لیکن اللہ کے سامنے آپ آزاد نہیں ہیں. جیسے وہ کہہ رہا ہے آپ کو کرنا. کراچی کی اصطلاحات یہاں استعمال نہیں ہوتی تو وہ مزہ نہیں آتا پھر بات سمجھانے میں. تو آپ آزاد ہیں نہیں بس، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا وہ برباد ہو جائے گا، اس کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ نافرمانوں کی جو دنیاوی ترقی ہے اسے دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہو. یہ سب دنیا ہے جو تھوڑے دنوں میں، اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، دنیا کو ہدف بنانے سے منع کرتا ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جب آپ سفر میں ہوں گے تو سفر میں آرائشیں، آسائشیں سب کو چاہیے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، ہر آدمی چاہتے ہیں اے سی پارلر میں سفر کروں، سیٹ اچھی ملے، جگہ اچھی ملے، اور جو ہے نا وہ سروس اچھی ملے مجھے. یہ سب کی خواہش ہے. یہ تو دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو پیسے بھی کمائیں گے، اچھا کھائیں گے بھی، اچھا پہنیں گے بھی، بہت کوشش کریں اچھے سے اچھے کی. لیکن اسلام منع اس سے کر رہا ہے کہ ٹرین کے ڈبے سے دل نہ لگاؤ اور اسی کو مقصد نہ بنا. جہاز میں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے بھائی آپ کو اچھی سروس ملے جہاز میں، لیکن آپ جہاز میں وہ سیٹ خرید کے بیٹھ جائیں وہاں پہ اور بولے میں جہاز ہی کو مقصد بناؤں گا، تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. کافر اس مسافر خانے کو، ان ڈبوں کو ہدف بنا لیتا ہے. اسلام اس دنیا سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے یہ دنیا. یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی اسلام کا خلاصہ ہے.